ज़मायर क्या होते हैं? वो लफ्ज़ जो किसी नाम, चीज़ या जगह की असल नाम की जगह पर इस्तेमाल किए जाएँ। मतलब हमने एग्ज़ाम्पल पढ़ी थी कि अली अच्छा लड़का है, वो सुबह सवेरे स्कूल जाता है, उस्ताद साहब भी इसकी इज़्ज़त करते हैं और जुमलों में वो और इसकी ये ज़मायर होंगे। नाम नहीं इस्तेमाल हो रहा, उसकी जगह पे ये वाले वर्ड इस्तेमाल हो रहे थे, तो इसको ज़मायर कहते हैं। अब ज़मायर जो होते हैं ना, ये इसम में भी इस्तेमाल होते हैं, फ़ेल में भी होते हैं और हरूफ में भी होते हैं। अभी तक हम पढ़ के आ रहे थे सिर्फ़ फ़ेल। कि फ़ेल क्या है, फ़ेल की क्या निशानियाँ हैं, फ़ेल को हमें कैसे पता चलेगा? आज हमने इस ज़मायर को फ़ेल के साथ भी देखना है, ज़मायर को इस्म के साथ भी देखना है और ज़मायर को हरूफ के साथ भी देखना है। और जो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ लगती है अरबी में जो हमें पढ़ने में मुश्किल आ रही होती है, वो ये ज़मायर होते हैं। और स्पेशली वो वाले ज़मायर जो मुत्तसिल होते हैं, जुड़ के आते हैं। जो अलैदा वाले ज़मायर तो हमें पता चल जाते हैं ना, कि ये जो है ये अली बैठा है, ये हमज़ा बैठा है, ये सारा बैठी है, ये हलीमा मतलब ये नाम के साथ तो हमें पता चल गया कि ये अटैच्ड नहीं है। लेकिन जो अटैच होके आ रहे होते हैं, जो मुत्तसिल होते हैं, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल जिनको ये ज़मायर वो मुत्तसिल समझ आ गया, उनको अरबी की समझ आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए प्लीज़ कॉन्संट्रेट करना है, मैंने आज ही ये ख़त्म करने हैं और कल से हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे और साथ-साथ में जो बाकी रह गए हैं निशान सिम्बल्स वो भी मैं आपको करवाती जाऊँगी। ठीक हो गया? तो आज हम सबसे पहले इस्म से शुरू कर रहे हैं। अभी हम पीछे फ़ेल पढ़ा था ना, ज़रा फ़ेल को 1 मिनट होल्ड कर लीजिएगा। आज हम इस्म से शुरू करेंगे और फिर मैं आपको बताऊँगी कि उसमें ज़मायर हम कहाँ से ढूँढने जा रहे हैं। अब ये एक और आ गया, इतना और इतनी के बाद अब आ गया है ना और खी, ना, खी, नून, काफ, हे और ये। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इस्म। इस्म के साथ जो ज़मायर जुड़ के आती हैं, वो सिर्फ़ ये वाली होंगी। नून, काफ, हा और ये इससे लफ्ज़ शुरू हो रहे होंगे और उसको हम मफ़ूल बी भी कहेंगे। समझ आ रही है? मैंने जब पढ़ा रही थी अपने बच्चों को फर्स्ट ईयर में नहव तो उनको सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रही थी कि मफ़ूल भी कहाँ है? हमें मिल नहीं रहा। तो आज हमें पता चलेगा कि हमने उसको कैसे पहचानना है। इस्म के आखिर में जुड़ी होती है और कहता है कि इस्म के आखिर में जुड़ी हो तो वो कहलाती है ज़मायर मलकियत, मफ़ूल भी या दोनों में से एक भी लिख देंगी तो आपको चलेगा। ज़्यादातर आपको ये नाम सुनने को मिलेगा। लेकिन ज़मायर मिल्कियत भी कहते हैं उसको। अच्छा ये ज़मीर फ़ाइल की बजाय इस्म, फ़ेल और हरफ से फ़र्द के ताल्लुक को ज़ाहिर करती है। यानी हमारे सामने एक इस्म आ गया, एक फ़ेल आ गया, एक हरफ आ गया। तो उसके साथ जो एक बंदा है, एक अली है। अली खुद एक इस्म है। कोई ना कोई तो वो काम कर रहा है और हमें एक्सप्लेन करने के लिए वो काम हमें एक हरफ की ज़रूरत थी कि वो अली टेबल पर बैठा है। तो पर बैठाने के लिए हमें क्या मिला? हमें हरफ मिला। ठीक है ना? अब ये क्या कह रहे हैं कि ये वाली जो ज़मीर होंगी ना जहाँ पे भी आ रही होंगी और ये गौर करिएगा इस्म के आखिर में है, शुरू में नहीं है ये। कोई भी इस्म आपको नज़र आया उसके आखिर में ये जो नाखी है, नून, काफ, हे और ये आप इनमें से कोई एक भी आपको जुड़ी हुई मिलेगी तो आपने फ़ौरन बोल देना है कि ये मफ़ूल भी है। क्यों? क्योंकि ये इस्म, फ़ेल और हर्फ के साथ जो फ़र्द है उसका ताल्लुक को ज़ाहिर कर रही है। ठीक है ना? अब ये दरस निज़ामे वाली और हमारी जो अरबी पढ़ती हैं मदरसे में उनको पता चल जाएगा कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह। ये जो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह ये मफ़ूल बी को पहचान लिया तो आपको इसको पहचानने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये इसलिए मैं मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह की तफ़सील में अपने ये सिंबॉलिक वे में इसलिए नहीं जा रही हूँ कि ये बहुत लंबी ग्रामर बन जाती है, जो कि हाँ, जिन्होंने ये आलिमा पढ़ रही हैं ना, आलिमा का कोर्स कर रही हैं, उनको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह क्या होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास नाखी, नून, काफ, आँख वाली हे भी आती है और प्लेन ए भी आती है, हा आती है और या। ये किसी भी इस्म के आखिर में लगी होगी तो उसको हम मफ़ूल बिही कहेंगे। सिर्फ मफ़ूल भी कह सकते हैं, लेकिन मफ़ूल भी अरबी में कहा जाता है। तो इसलिए आप लोगों ने इसको ज़हन में रखना है। अब हम आते हैं इसकी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी-सी। चलें, अब क्या कह रहा था मैंने कहा था कि मफ़ूल भी है, इस्म के साथ जुड़ी हुई होती है और कौन से वर्ड होते हैं नून, काफ, हा और ये। अब यहाँ पे क्या हुआ नून, रब्बुना आखिर में आ गया ना, तो ना आपको पहले से ही पता है कि ये जमा के लिए आ रहा है, हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं। तो हमारा हम सबका रब और ये देख लें ये इस्म है, अल्लाह का नाम इस्म है, उसके साथ जुड़ी हुई है और ये नाखी में से नून है। तो इसका देखिए आपने देखते ही इसको बोल देना है कि ये रब्बुना कि ये क्या है? ये मफ़ूल भी है, सेंटेंस के अंदर ये मफ़ूल भी है। अब आप कहेंगे कि ये इतना का भी था, अब आप कहेंगी कि ये इतनी में भी था नून,
تو وہ میں آپ کو اس کا جواب اگلے والی سلائیڈ میں دیتی ہوں. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے, کانسنٹریٹ یہ کرنا ہے کہ یہ اسم ہے, اسم کے ساتھ ناکی کا نون ہے, تو یہ ہمارا مفعول بھی بن رہا ہے. اب رب کا, تیرا رب, اب یہ کاف آ رہا ہے, ناکی کا کاف آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو آپ لوگوں کو میں نے ناکی کا سمجھا رہی ہوں نا, یہ درس نظامے والی پوری گردانیں یاد کرتی ہیں, پھر جا کے ان کو یہاں پہ کاف کی سمجھ آتی ہے. آپ لوگوں کو سمپل نا اور کھی آپ نے یاد کر لینا ہے, اور آپ کو جیسے ہی مفعول بھی ڈھونڈنا ہے, آپ کو ہونا چاہیے کہ بھئی اس میں سے نون آ رہا ہے, کاف آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے, یہ آ رہی ہے. جیسے ربو کا, تیرا رب, یور لارڈ, یہاں پہ نا کے لیے آور تھا, تیرے کے لیے یور لارڈ تھا. من ہم, کتنا قرآن پاک میں آتا ہے نا من ہم میں. اب یہاں ہم میں ناکی کا ہا آ رہا ہے, اور میم اس لیے آ رہا ہے کہ اس کو کمپلیٹ کرنا تھا, لیکن یہ من کے بعد آ رہا ہے, من سے پہلے نہیں آ رہا. ہم من نہیں آ رہا, یہ آ رہا ہے من ہم, ان سے, فرام دیم. اور اب چھوٹی ہے کل می, یہ میں نے علیحدہ سے اس لیے لکھا ہے, آپ کو آگے بھی لکھ کے دکھاؤں گی جوڑ کے, لیکن ابھی صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کو یہ ورڈ سمجھ آ جائے. اور یہ مطلب ہوتا ہے میرا, اور یہ قلم, اور آپ کو پتا ہے چھوٹی یہ ہمیشہ میرا, مائن, میرے مائی کی طرف اشارہ کرتی ہے. اب یہ ہم نے تھوڑا سا اس کو اور کھول کے پڑھا, اب ہم اس کو سیغے کے اندر پریکٹس کر کے دیکھتے ہیں. اچھا نہیں, ابھی ہم نے پڑھ لیا مفعول, ابھی ہم آ رہے ہیں فاعل کی طرف. میں نے آپ سے بولا تھا کہ اسم ہم نے پڑھنا ہے ضمائر کے ساتھ جڑا ہوا, وہ ہم نے پڑھ لیا. اب ہم نے فعل ضمائر کے ساتھ جڑا ہوا پڑھنا ہے. تو فعل کے ساتھ جو جڑی ہوئی ضمائر ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں فاعل مستتر. آپ نے پریشانی ہونا مستتر کو لے کے, جن لوگوں کو نہیں پتا, اس کو انگلش میں کہتے ہیں ہڈن, ہڈن فاعل, چھپی ہوئی فاعل. ٹھیک ہے نا, تو آپ میں یہاں ہڈن آگے میں نیکسٹ ٹائم لکھوں گی, بھول گئی. مستتر کو کہتے ہیں چھپی ہوئی فاعل, اور یہ سب سے زیادہ کنفیوز کرتی ہے عربی میں. تو آپ نے فعل کے ساتھ جو ایک چھپی ہوئی فاعل آ رہی ہوگی, وہ ہمیں کیسے پتا چلے گا وہ کون سی ہے؟ تو وہ بہت آسان ہے. ابھی ہم نے پیچھے پڑھا فعل مضارع, حال اور مستقبل کی ہم نے اتنی پڑھی تھی. یہی فعل کے ساتھ جڑی ہوگی تو یہ اس کی فاعل بھی بن رہی ہوگی. ہم نے نہ صرف اس کو ایسے لینا ہے کہ ہمیں سیغے میں پتہ چل جائے کہ یہ حال اور مستقبل ہے, بلکہ ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ جو اتنی ہے یہ فاعل بھی بن رہی ہے. لفظ کے شروع میں علامات الف, تا, نون, یا اتنی کی شکل میں جڑی ہوتی ہے, تو یہ مضارع زمانہ حال یا مستقبل میں فاعل کی نشاندہی بھی کرتی ہے. اب آپ کو سمجھ آئی کہ میں کیوں کہہ رہی تھی کہ آپ کو اتنی کا کانسیپٹ آنا چاہیے. یہ اتنی نہ صرف آپ کو بتائے گی کہ یہ فعل مضارع, حال اور مستقبل ہے, بلکہ آپ کو یہ بھی بتائے گی کہ فعل کرنے والا کون ہے, فعل کا فاعل کون سا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ فعل تو آ گیا ہمارے سامنے, اب وہ کون ہے جو کر رہا ہے, یہ آپ کو اس میں آگے پریکٹس کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا اور کلیئر ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں فعل مضارع کی اتنی, اور یہ فاعل بن رہی ہے کیسے, ابھی ہم پیچھے پڑھ کے آ رہے ہیں. عالم, اس میں تھا نا میں, اتنی کا الف آ رہا تھا اور وہ میں آ رہا تھا. اب یہاں پہ جو میں ہے نا, میں علم رکھتا ہوں نا, یا میں علم رکھتی ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ میں کرنے والی بندی ہوں, میرے پاس وہ علم ہے, تو وہ فاعل بھی بن جائے گا, اور وہ فعل مضارع کی نشانی بھی بن جائے گی. شروع میں آ رہا ہے, سب سے پہلے آپ نے کہنا یہ فعل مضارع ہے الف, اور پھر آپ نے کہنا یہ تو فاعل بھی بن رہا ہے. تو فعل با فاعل, فعل بھی ہو گیا اور فاعل بھی آ گیا. اب آتا ہے تو, تم انونا, تم ایمان لاتے ہو. اب جو اس میں تم ہے نا وہ فاعل ہے, اور ہمیں پتہ چل گیا تھا تو شروع میں آ رہا ہے اتنی کے لیے کے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل مضارع حال مستقبل کو بھی بتا رہا ہے, اور ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ فاعل بھی ہے. کہ تم ایمان لاتے ہو, کون ایمان لا رہے ہیں, تم لا رہے ہو نا, کرنے والے کون ہو, ایمان لانے والے تو تم ہو, تو پھر وہ فاعل بنتا ہے. اب نفرقو, ہم فرق کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھا ہم نے نون آ رہا تھا, ہم نے کہا کہ یہ تو ماضی تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ مضارع ہے. اوکے, اب مضارع ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم ہے. اچھا یہ ہم ہے, ہم, پھر اس کا مطلب ہے یہ فاعل بن گئی, کیونکہ ہم سب مل کے فرق کر رہے ہیں. کرنے والا عمل جو ہے نا, فرق کرنے والا, وہ ہم سب مل کے کر رہے ہیں, تو وہ ہم فاعل ہو گئے. اب یہاں پہ چھوٹی ہے, اب یا فاسدونا, وہ فساد کرتے ہیں. سب سے پہلے یا دیکھی ہم نے, اتنی کی یا آ گئی, پھر ہم نے کہا کہ نہیں وہ ہے جی, تو یہ مرفوع فاعل آ رہا ہے. تو اب آپ کو یہ چھپی ہوئی فاعل ہے. اب آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ ایک ہوتا ہے فعل جو کام کیا جا رہا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے. جو کام کرنے والا ہوتا ہے یا تو وہ آپ کو نام کے ساتھ نظر آئے گا, ٹھیک ہے نا, جیسے میں کہوں علی علم رکھتا ہے, تو یہاں پہ کیا ہو گیا, یہ فاعل آ گیا علی, قصہ ہی مک گیا, ہمیں تو پتا چل گیا ہے کہ علم رکھنے والا علی تھا. اب وہ علی نہیں آ رہا, اس کی جگہ پہ علی بتا رہا ہے مجھے کہ میں علم رکھتا ہوں.
تو اب مجھے ڈھونڈنا ہے کہ وہ کون علی کیسے علم رکھتا تھا. اس میں صرف میں نے دیکھا الف آ گیا, اچھا یہ تو ماضی کا سیگا ہے, اور ماضی سوری یہ تو مضارع کا سیگا ہے, مضارع کے سیگے ہمیشہ شروع میں آتے ہیں. اوکے, تو یہ میں تھا. اب میں جو ہے یہ تو فاعل ہے, کیونکہ علی کے نام کی جگہ پہ میں یوز ہو رہا ہے, تو وہ ہم نے فاعل بنا لینا. ٹھیک ہے, کلیئر ہوا گرلز آپ کو؟ جی باجی جان, بہت اچھی طرح. بہت. اب پتہ چل گیا نا فائل کیسے ڈھونڈنا ہے. جی باجی جی جان. باجی اور یہ جان. وہ والے فائل ہیں جو ہڈن ہیں, چھپے ہوئے ہیں, جو ہم نے لفظوں سے پہچاننے ہیں, ہمیں وہاں پتہ نہیں چل رہا ہوگا. اب ہم تھوڑا سا اس کو آگے اور لے کے چلتے ہیں. اتنا بھی اب یہ ماضی میں ہم نے پڑھا تھا کہ فعل کے ساتھ جڑی ضمائر فاعل مستتر ہڈن فاعل ہوتی ہے, اور یہ ماضی کا صیغہ بتاتی ہے کون سی, اتنا. الف زبر تا اور نا, الف کے آخر میں علامت ہوتی ہے الف زبر تا اور نا, اتانا کی شکل میں جڑی ہو تو یہ ماضی میں فاعل کی نشاندہی کرتی ہے. اگین سیم وہی والی کہانی ہے کہ جیسے ہی ہم نے سیغے میں دیکھ لیا کہ اتنا کا الف آ رہا ہے, الف ماضی کے آخر میں آ کے ہمیں نشاندہی کرتا ہے نا, تو ہم نے دیکھا الف اینڈ میں آ رہا ہے, تو ہمیں فوراً پتہ چل گیا ماضی کا صیغہ ہے, اور وہ انہوں نے عمل کیے. اب ہمیں فاعل ڈھونڈنا ہے, تو آف کورس یہ فاعل بھی بن رہا ہے, انہوں نے, یہ فاعل بھی بن رہا ہے. اب فرق صرف یہ ہو گیا کہ مضارع میں ہمیں شروع میں ڈھونڈنا پڑ رہا تھا فاعل, ماضی میں ہمیں اینڈ میں ڈھونڈنا پڑ رہا ہے فاعل. لیکن یہ وہی والی چیزیں ہیں جس سے ہم نے زمانہ بھی پہچاننا ہے اور وہ ہمارا فاعل بھی بن رہا ہے. اور اب دیکھیں ارادہ, اس نے ارادہ کیا, اب یہ زبر آ رہا ہے, تو اب ہم نے اس نے ارادہ کیا. اب یہ دیکھیں میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ فاعل مستتر ہے, چھپی ہوئی ہے. اب یہاں پہ نام کوئی نہیں آ رہا نا, ہو سکتا ہے پچھلی 2 لائنوں میں آیا ہو, فاطمہ نے ارادہ کیا, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ ہمیں صرف یہ والا ورڈ, بعض اوقات آیتیں اکیلی آ جاتی ہیں ہمارے پاس, تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس سے پہلے کیا نام مینشن تھا, ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمارے سامنے جو موجودہ آیت ہے ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. تو ہم نے اس کو سب اینڈ میں دیکھ لیا, زبر اوکے, اسنا, یہ تو اسنا آ رہا ہے, اور یہ تو ماضی آ رہا ہے, ماضی آ گیا. اچھا ماضی میں ہمیں فاعل کو کیسے ڈھونڈنا ہے, بھئی ہم نے زبر دیکھ لیا ہے, یہ اسنا ہے تو یہ فاعل. اب تا, انعمتا, تو نے انعام کیا, کس نے انعام کیا ہمیں, اللہ تعالیٰ کو اگر ہم یہاں پہ لیتے ہیں تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں تو نے انعام کیا, تو یہ انعام کرنا ایک فعل ہے. تو کس نے انعام ہمیں کس نے دیا, یا کس نے انعام کیا, تو اللہ نے کیا, تو اللہ جو ہے وہ فاعل ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ وہ ہمیشہ ایک جو فعل جو ہوتا ہے یہ اتنی میں اور اتنا میں آپ کو زمانہ بھی کلیئر ہو جائے گا, اور آپ کو آپ کا فاعل بھی مل جائے گا. کون سا فاعل, جو ہڈن ہے, چھپا ہوا ہے, کلیئرلی آپ کے سامنے نہیں ہے. اور نزلنا, ہم نے نازل کیا, نون آتا ہے ہمیشہ جمع کے لیے, تو نازل کیا گیا ایک کام, کس نے, ہم نے, تو وہ جو ہم ہے وہ فاعل بھی ہے, اور ہم جو ہے وہ ماضی کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں. اس کو ہم جیسے جیسے پریکٹس کریں گے ویسے ویسے ہمارا کام جو ہے نا وہ آگے بنتا جائے گا. اب میں نے ان دونوں کو اکٹھا کر دیا تاکہ آپ لوگوں کو ریویژن کرنے میں آسانی ہو. پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ضمائر جو ہے نا وہ ہمیشہ اسم کے ساتھ لگیں گے, اور ہم نے پڑھا تھا کہ ناک ہی کی شکل میں لفظ کے آخر میں جڑ کر ظاہر کرتی ہے کہ اسم, فعل اور حرف کا تعلق کس سے ہے. یہ آپ لوگوں نے بہت ڈیلیکیٹ چیز ہوتی ہے, اس کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے. یہ تو آپ کو کلیئرلی پتا چل گیا کیونکہ آپ پچھلے 3-4 ہفتوں سے ہم اتنی لگے ہوئے تھے, اور ہمیں آسانی سے پتا چل گیا کہ اتنی جو ہے یہ فائل بھی بنے گی. ڈیٹس آل. تو یہاں پہ آپ نے اس چیز کو, ناکی کو بہت اچھے سے ذہن میں رکھنا ہے. اور وہ آپ کو کہتے ہیں نا قرآن کا فہم حاصل کرنے کی کوشش میں سب سے بڑی رکاوٹ متصل ضمائر, اٹیچڈ پروناؤنز ہوتے ہیں, جو ہڈن, اسپیشلی جو ہڈن ہوتے ہیں, جو ہم پڑھ رہے ہیں. ناکی ہڈن ہے, یہ جو اتنی ہے یہ بھی ہڈن ہے. تو یہ والے جن کو ان 3 چیزوں کی پریکٹس ہو گئی, ماشاءاللہ دیکھیے گا آپ آج آپ کو کتنا فرق لگے گا جب ہم تھوڑا سا آگے ریوائز کرتے ہیں. اب یہ اتنی الف تا نون اور چھوٹی ہے, الف زبر تا اور نا کی شکل میں فعل کے آگے اور پیچھے غور کریے گا. آگے جب میں نے کہا تو فعل مضارع, حال اور مستقبل, پیچھے جب میں نے کہا تو فعل ماضی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فعل میں آگے بھی جڑی ہوں گی اور پیچھے بھی جڑی ہوں گی. اور یہ فاعل کیا ہوتا ہے, سبجیکٹ ہوتا ہے جو کر رہا ہوتا ہے. تو فاعل کو بھی فعل کی آگے بھی آپ نے غور سے دیکھنی ہے. فاعل کو ڈھونڈنے کے لیے آپ نے فعل کو آگے سے دیکھنا ہے, پیچھے سے دیکھنا ہے. آپ کو لگا آگے ہے, حال اور مستقبل ہے, تو آپ کا فاعل حال مستقبل میں پڑا ہے. پیچھے دیکھا تو آپ کو آپ کا فاعل ماضی میں بتا رہا ہے. تو یہ چیزیں مین, یہ والا جس کو یہ پیج کی سمجھ آ گئی اس کو آگے بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی.